गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का माहौल है जी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का माहौल है। जब कोई बंदा, कोई लड़का किसी से मोहब्बत करता है तो वो लड़की जैसे जैसे करती है या जैसे जैसे कहती है वो लड़का करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके 10 गुनाह को मिटा देता है। जो मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम के आग से आजाद है। जब बंदा 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके दोनों आंखों के दरमियान लिखता है कि ये निफाक और जहन्नम के आग से आजाद है। वाह क्या शान है मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हम दुरूद पढ़ते हैं, बख्शिश हमारी हो रही है। दुरूद उन पर पढ़ते रहो, बख्शिश हमारी होती रही। शायर कहता है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह करीम हमें दुरूद पाक पढ़ने की बरकत नसीब फरमाए। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक के मुतालिक अर्ज कर रहा था, अमीर अहले सुन्नत की किताब है दुरूद पाक की फजीलत पर, फैजान दुरूद पाक। इसमें एक वाकया है कि एक बुजुर्ग थे जिनका नाम सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने एक किताब लिखी, उस किताब गोया अल्लाह की बारगाह में वो किताब मकबूल है, जिसको दलाइलुल खैरात कहते हैं। ये उलमा के नजदीक ये किताब बड़ी मशहूर किताब है। अवाम बहुत कम जानते होंगे कि ये किताब अवाम में कम है और लोग कम पढ़ लेते हैं। अल्लाह करे छोटी किताब पढ़ ले तो बड़ी किताब पढ़ने में आसानी हो। उलमाए कराम जानते हैं कि दलाइलुल खैरात की कितनी मकबूलियत है। सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सफर पर रवाना थे कि क्या देखते हैं कि उनको नमाज का वक्त हुआ तो वजू की हाजत हुई, तो आप वजू की तलाश के लिए एक कुएं के पास तशरीफ ले गए। जब कुएं के पास तशरीफ ले गए तो कुएं से पानी निकालने की कोई सामान नहीं था, ना डोल था ना रस्सा था। भाई हिंदी समझ लेते हैं? समझ लेते हैं ना कि बांग्लाते बोलबो हिंदी? तो कुएं के जब पास गए तो उस कुएं में पानी निकालने की जगह ना थी, क्योंकि पानी बहुत अंदर था। तो पास ही एक खिड़की के पास छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। जो माए मेरी सुन रही है बयान, वो तवज्जो के साथ सुने, इधर उधर की बातें ना करे, तवज्जो के साथ बयान सुनिए, आपको भी सुनने में मजा आएगा इंशाअल्लाह। तो छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, उसने पूछा बाबा क्या तलाश कर रहे हो? सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं डोल और रस्सा तलाश कर रहा हूं जिससे कुएं से पानी निकाल सकूं। बच्ची कहती है आप कौन है? सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाहि ताला फरमाते कि मैं सुलेमान बिन जज़ौल हूं। आप कहती है, वो छोटी सी बच्ची कहती है कि अच्छा आप ही अल्लाह के वो वली है जिनके डंके पूरे गांव पूरे शहरों में बज रहे हैं, और हाल ये है कि आप कुएं से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। छोटी छोटी सी बच्ची एक उतने बड़े नेक बुजुर्ग से कह रही है कि आप पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। बच्ची ने कुछ पढ़ा और कुएं में थूक दिया। क्या देखते हैं कि कुआं का पानी अपने आप बाहर तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान। एक छोटी सी बच्ची की थूक में इतनी तासीर कि कुएं में थूके तो कुएं का पानी बाहर आए। सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाहि ताला अलैह वजू किए। वजू के फरागत के बाद उस बच्ची के पास जाते, पूछते बच्ची तेरे अंदर ये कमाल कैसे आया? तू थूके कुएं में तो कुएं का पानी बाहर आ जाए। तो बच्ची कहती है ए सुलेमान बिन जज़ौली,
میں اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں، اس درود کی برکت سے اللہ نے میرے زبان میں وہ تاثیر پیدا کی کہ کنویں میں کے پانی میں تھوکتی ہوں تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب. ایک چھوٹی سی بچی کے تھوک کا یہ کمال دیکھ کر کہ کس طرح کمال ملا حضور پر درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ آج ہمارے گھر کے بچیوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے گھر کے بچوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں کے گھر کا عالم فلمی ڈائلوگز زبان پر ہے۔ آج ہمارے بچوں کے گھر کا عالم گالیاں ہے ہمارے بچوں کے زبانوں پر۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ان کی مائیں سوچتی ہے کہ کھانا کھا لے، تھوڑا سا سنبھل لے، تھوڑا میں اپنے کام کروں تو بچوں کو موبائل دے دیا کرے۔ اب اس موبائل میں بچے کیا دیکھتے ہیں؟ ڈرامے، بے حیائی کی چیزیں، بدتمیزیاں۔ اور آج بچے کیا سیکھتے ہیں؟ باپ کہہ دے اے تھوڑا یہ کام کر لے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ بڑوں کا ادب آج بچوں میں نہیں رہا، ماں باپ کی بات کو بچے نہیں مان رہے ہیں۔ آج بچے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے بچے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری لاپرواہی۔ ایک زمانے کے وہ بچیاں تھی، ایک زمانے کے وہ بچے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال بخشا کہ دن بھر درود پاک پڑھتے رہتے، تو اللہ نے زباں کے تھوک کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دی۔ آج میرا بچہ تھوک دے میں کھانے میں تو میں کھانا نہ کھاؤ۔ جی آج بتاؤ ہمارے مسجدوں میں کتنے بچے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ آج ہمارے بتاؤ کہ ہمارے بچے کتنے ہیں جو قرآن مکمل کر چکے ہوں گے؟ آج ہمارے گھر کی بچیوں کا عالم کیا ہے؟ دیکھ لو کہ کتنے لوگ قرآن پڑھتی ہیں، کتنے لوگ نمازی پڑھتے رہے۔ اور ہمارے گھر کی بہنیں ہی بے حیائی کے کاموں میں لگی رہیں گی، چغلیاں، غیبتیں، اس کی باتیں کرتے رہیں گی، تو بچیاں کیا سیکھیں گی؟ ایک وہ ہمارے غوث پاک کی ماں تھی، جب غوث پاک پیٹ میں تھے تو ان کی ماں تلاوت قرآن کرتی رہتی، کھانا بناتی، تلاوت قرآن پاک کرتی، کپڑا دھوتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتی، گھر کا کام کرتی، تلاوت قرآن پاک کرتی رہتی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بسم اللہ خوانی کرائی گئی تو 17 پارہ کے حافظ بنے۔ پوچھا گیا حضور آپ کیسے حافظ بن گئے؟ کہتے کہ میری ماں جب تلاوت قرآن کرتی میں سنا کرتا اور اسی سے یاد کر لیا کرتا۔ یہ وہ ماں تھی، وہ ام الخیر فاطمہ تھی جو تلاوت قرآن کرتی تو ان کے پیٹ سے غوث اعظم جیسا اولاد پیدا ہوتا۔ آج ہماری ماں سے کون پیدا ہو رہا ہے؟ چرس پینے والا، گانجا پینے والا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا۔ ایسے آج اولاد ہمارے نسلوں میں ہے۔ آج دیکھو تو ڈرگس عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بے حیائی عام ہے، لیکن ہماری کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو سمجھا رہی ہوں گی؟ وہ تو مولانا کے پاس جاتی ہے، حضرت میرا بیٹا بگڑ گیا۔ کیسے بگڑا ہے؟ تمہاری کرتوت ہے جو آج بیٹا بگڑ گیا۔ یہ آج بے حیائی اور گناہ کی نحوست ہے جو آج گھر میں بے حیائی اور گناہ والا ماحول بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آج بیٹے نشیڑی بنتے ہیں، جواری بنتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے گھر کے عالم کو؟ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ آج سنیے، میں ایک الگ موضوع لے کر آیا تھا، لیکن ایک ماحول دیکھ کر مجھے ایک الگ ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے۔ سنیے ایک واقعہ، ایک ڈاکو تھا، اسے پولیس نے پکڑا۔ جب پولیس نے پکڑ لیا تو اس کو کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو فیصلے میں آیا کہ اس ڈاکو کو پھانسی دے دیا جائے۔ تاریخ متعین ہوئی، ایک تاریخ آئی کہ اب اس کو پھانسی دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا بھائی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ کہ میں اپنے ماں سے ملاقات کروں۔ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میری ماں سے ملاقات کرے۔ تو جو افسران تھے انہوں نے کہا کہ ماں سے محبت کرتا ہوگا، ماں کو بلایا جائے۔ اس کی ماں ضعیفہ اس کے پاس آئی۔ جب اس کو بلایا گیا، جب اس کے قریب کیا گیا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے، تو بیٹا آگے بڑھا اور ماں کو مارنا شروع کر دیا۔
ماں کو مارنا شروع کر دیا. افسران پکڑ کے پیچھے کیے اور کہا کہ ارے بدبخت، تیرے اندر کیا ہو گیا ہے؟ تو مرنے والا ہے، تو ماں کو مار رہا ہے؟ تیرے اندر یہ کیسا بے حیائی پن آ گیا؟ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ بھائی افسر، آج میں جو پھانسی پر چڑھنے والا ہوں اس کی سب سے بڑی ذمہ دار میری ماں ہے. اب بتاؤ کون ایسی ماں ہے جس کی ذمہ داری پر اس کا بیٹا پھانسی پر چڑھ رہا ہے؟ سب کہیں گے یہ تو غلط بات ہے، کیسے تمہاری ماں ہو سکتی ہے؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ سنیے، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں مکتب جایا کرتا تھا، میں اسکول جایا کرتا تھا، تو اپنے دوستوں کے بیگ سے قلم، کاپی، پینسل چرا کے لایا کرتا، اپنے ماں کو دکھاتا. ماں کبھی مجھے ڈانٹی نہیں کہ تو نے کیوں چوری کی، تو نے کیوں اس سامان کو لایا. ماں نے کبھی مجھ کو یہ نہ کہا. جب میں بڑا ہوا تو میں بڑا ڈاکو بن گیا، آج مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے کہ اے افسر بتاؤ کہ پہلا ذمہ دار کون ہے میری پھانسی پر چڑھنے کا؟ میں آپ سب سے فیصلہ چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں ہیں، بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے جب وہ پھانسی پر چڑھنے جا رہا ہے؟ حقیقت میں وہ اس کی ماں اس کی ذمہ دار ہے. آج اگر بیٹا غلط راستے پر جاتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ دار اس کی ماں اس کے باپ ہوتے ہیں. سب سے بڑا ذمہ دار معاشرہ نہیں. کہتے کہ اس کے ساتھ رہ کر خراب ہو گیا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ رہتا تھا وہ؟ کیا تمہارے نظروں سے نہیں گیا کہ وہ شراب پی رہا ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ اس کو تم نے نہیں سدھارا؟ تم نے بچپن سے اس کی تربیت ہی نہ کی تو وہ کیا شرابی نہ بنے، جواری نہ بنے، بے حیا نہ بنے، بدتمیز نہ بنے، معاشرے کا ایک دم بچھڑا بندہ نہ بنے؟ آج ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، ورنہ ایک دن آئے گا کہ یہی ماں باپ، یہی اولاد وہی باپ کو مارے گا اور کہا گا میرے گھر سے نکل. وہی ماں کو گالی دے گا اور کہے گا میرے گھر سے نکل. اگر آج ہم تربیت نہیں کر پائے اپنی اولاد کی، تو تربیت اولاد کی بہت ضروری ہے. میری ماں جو آج پردے میں سن رہی ہو، غور سے سنو کہ آج جو بوڑھی ہو جاؤ، بوڑھی ہونے کے بعد تمہیں اولاد گھر سے نکالے، یہ گھر سے نکالنا یہ صحیح کرتا ہے، کیونکہ ایک وقت تم نے اس کی تربیت کی نہیں. بھائی تمہیں تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو اپنی بیٹی کو کیسے قرآن سکھاؤ گی؟ ارے تمہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، تم اپنے بچوں کو کیسے قرآن سکھاؤ گے؟ تمہیں اسلام کا کلچر معلوم نہیں، ہمارے حضور کی سیرت نہیں معلوم، تم کیسے ان کو سیرت سکھاؤ گے؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ ہوش کے ناخون لیتے ہیں. ہم ہوش کے ناخون لیتے ہیں. یہاں جتنے لوگ ہیں سب عاشق رسول ہیں، سب حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ جی ہاتھ اٹھا کر بتائے، حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ سب کہیں گے حضور سے محبت کرتے. تو حضور کی سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ حضور کی سیرت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ بچے کہہ رہے ہم کرتے ہیں، سے پوچھا جائے کیا کرتے ہیں، نہیں معلوم ان کو. بھائی بچوں کو چھوڑو، بڑوں سے پوچھے بھائی محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے. کیسی محبت؟ کھوکھلی محبت. آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ماحول ہے. جی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ماحول ہے. جب کوئی بندہ، کوئی لڑکا کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ لڑکی جیسے جیسے کرتی ہے یا جیسے جیسے کہتی ہے وہ لڑکا کرتا ہے. اگر وہ کہے کہ ایسا ٹی شرٹ مجھے پسند ہے تو لڑکا پہن لے گا ویسا ٹی شرٹ. یوں محبوب کی محبت، محبوب کے جو ادا کو ادا کر رہا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. آج دنیا میں کوئی ایکٹر سے محبت کرے، ایکٹر نے ایسا چول کیا تو میں بھی کر لیا، ایکٹر نے ایسا لباس پہنا میں بھی پہن لیا،
تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں کہ وہ جو فیشن اپنائے وہ فیشن اپنا لوں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ حضور جیسا فیشن کرتے تھے ویسا فیشن ہم اپنا لیں، جیسا حضور چاہتے تھے ویسا ہم ہو جائیں۔ آج ایک دنیا کی محبت ہمیں بدل کے رکھ دے، جس کو ہمیں دنیا میں بھی محبت کرے تو آخرت میں بھی ہمیں اس کا پھل ملے، قبر میں بھی پھل ملے، کیا اس کی ادا کو ادا نہ کرے؟ سب حضور سے محبت کرتے ہیں، اب حضور سے محبت کرتے تو کیا حضور کا دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ ہمارے اسلاف نے تو حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار اعلی حضرت کی بات سنیے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اعلی اللہ۔ حضرت کا ذکر ہو اور سبحان اللہ نہ کہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلی حضرت دوسری بار مدینے گئے، حج پہ گئے، آپ مدینے پہنچے۔ اعلی حضرت جب مدینے پہنچے تو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ دیدار چاہیے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، یوں دن گزرتے جا رہے ہیں، دیدار نہیں ہو رہا۔ اعلی حضرت قلم اٹھاتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں، سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلی حضرت کلام لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے گئے۔ جب یہ کلام مکمل ہوا، آنکھ لگی، کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اپنے ماتھوں کی نگاہ سے حضور کا دیدار کرتے ہیں، تبھی اسی وقت اعلی حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عاشق رسول تھے، یہ اعلی حضرت تھے۔ جب دیدار کے لیے بیٹھے، دیدار کر کے اٹھے۔ ہم چاہتے ہیں نا حضور کا دیدار کرے، ہر کوئی چاہتا ہے میں حضور کا دیدار کروں۔ جب حضور کا دیدار کرے تو ویسی آنکھیں بنائے، ہے ویسی آنکھیں جو حضور کا دیدار کر سکے؟ ہے ایسی آنکھیں؟ ایسی آنکھوں نے کون کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھ پاک ہے، میں حضور کا دیدار کر سکتا ہوں؟ یہاں کوئی نہیں ہے جو کہہ سکے میرا آنکھ پاک ہو چکا ہے۔ ارے اس پاک ذات کی زیارت کرنے کے لیے پاک آنکھیں چاہیے، اس پاک جسم کا دیدار کرنے کے لیے، اس نورانی جسم کا دیدار کرنے کے لیے وہ نورانی والی آنکھیں لائیے۔ ان آنکھوں نے کیسے گناہ کیے ہیں۔ آج بتاؤ موبائل میں کیا نہیں ہے؟ ہم نے یوٹیوب کھولا، ہم نے فیس بک کھولا، ہم نے کیا نہ کھولتے۔ آج سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کر رہا ہے، کیا ان آنکھوں سے ہم نے بے حیائی کے نظارے نہ کیے ہیں؟ کیا ان آنکھوں سے ہم بے حیائی نہ کیے؟ جب بے حیائی کی نظر کیے تو کیا ان آنکھوں کو ہم کیسے کہہ سکتے کہ حضور کا دیدار کر سکے؟ ہم کیسے ان آنکھوں کو کہہ سکے کہ اس پاک ذات کی زیارت کر سکے؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آنکھوں کا، اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ آج ماشاء اللہ کریم ہماری یہاں نوجوان کمیٹی نے ایک محفل سجائی، اس محفل کا نام فیضان غوث اعظم کانفرنس رکھا۔ یہ غوث اعظم کی ایک کمال کی کرامت ہے۔ آپ 400-800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، کہاں ان کا مزار مقدس بغداد شریف میں ہے، اور کہاں ہم رامپور ہاٹ کے ایک علاقے میں حضور غوث اعظم کا ہم عرس منا رہے ہیں۔ یہ وہ ہمارے اسلاف نے صحیح کہا ہے، جو رب کو راضی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ آج غوث اعظم نے اس زمانے میں رب کو راضی کیے، اللہ نے مومنوں کے دل میں غوث اعظم کی محبت کو بھر دیے، تبھی تو آج ہم غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں۔ اے غوث اعظم کا عرس منانے والوں،
आओ सत्य दिल से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं उस रब्बे कहार की बारगाह में जो रब्बे जब्बार है। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो रब्बे करीम है, जब उसके दर पे कोई झुकता है वो गुनाहों को माफ कर देता है। आओ तौबा के ताल्लुक से एक हदीस पाक अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इबलीस ने अल्लाह से कहा, मुझे तेरी इज्जत व अजमत की कसम। कौन? इबलीस कहता है, ए अल्लाह तेरी इज्जत व अजमत की कसम, मैं उस औलाद आदम को उनकी मौत के वक्त तक हमेशा गुमराह करने की कोशिश में लगा रहूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह फरमाता है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने बंदे की तौबा कबूल करता रहूंगा जब तक वो मुझसे मुआफी मांगते रहेंगे। आज हम गुनाह करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। जब बंदा सिक्त दिल से तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके खताओं को बख्श देता है। आओ एक वाकया सुनो। सैयदना उमर फारूक आजम का दौर है। एक शख्स ने तौबा की कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। उमर फारूक आजम के सामने उसने तौबा की। एक वक्त आया, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते से जा रहे हैं। जिसने तौबा कर चुका था वो शराब पीते पीते आ रहा है, हाथ में बोतल है, बोतल का जाम छलकाए हुए पीते पीते नशे में आ रहा है। क्या देखता है, सामने से फारूक आजम आ रहे हैं। वो फारूक आजम जो ताक दे तो कैसो किसरा के महल्लात हिलने लगे, वो फारूक आजम जो ताक दे तो खौफे खुदा से दिल फट जाए, वो फारूक आजम से तो शैतान भी हया करता था, वो फारूक आजम से शैतान भागता था। ये तो पहले से तौबा कर चुका था, अब इसकी इज्जत की बारी आई कि फारूक आजम के सामने जाऊंगा, ये शराब की बोतल होगी, देखेंगे तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। सैयदना फारूक आजम के सामने जब जाता है, बोतल को पीछे लुकाता है, पीछे छुपा लेता है। और सैयदना उमर फारूक आजम पूछते हैं, ए बेटा बता कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर फुला जगह से आ रहा हूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? अब उसे शर्म आ रही है कि मैं कहूंगा शराब, तो फारूक आजम नाराज होंगे। तो उसने कहा कि हुजूर इसके अंदर शरबत है, इसके अंदर शिरका है। कहा मुझे दिखाओ। कहा हुजूर इसके अंदर शिरका है। तो जब सैयदना फारूक आजम ने दिखाने के लिए कहा कि दिखाओ, तो उसी दिल में उसने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज की, मौला आज फारूक आजम के सामने मुझे रुसवाई से बचा ले। अगर आज रुसवाई से बचा ले तो मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। दिल में उसने तौबा की। जब सैयदना फारूक आजम के सामने वो शराब की बोतल सामने करता है तो वो शराब की बोतल शिरके शरबत में बदल चुकी होती है। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब बंदा दिल से तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल करता है। जब बगैर तौबा किए अगर हमारी मौत हो जाएगी, बताओ हमें कब्र में नहीं जाना, हमें अपने करनी का फल नहीं भुगतना। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब बंदा गुनाह करता है ना उसके घर से बरकतें उठा ली जाती है। जब बंदा गुनाह करता है उसकी रोजी से बरकतें उठा ली जाती है। जब बंदा गुनाह करता है उसके घर में बलाएं दाखिल हो जाती है। जब बंदा गुनाह करता है वो बेहयाई और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कई लोग कहते हैं दुआएं करता हूं कबूल नहीं होता, नमाजें पढ़ता हूं कबूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? गौर तो कर लो, कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे हम, कहीं लोगों से छुपकर गुनाह तो नहीं कर रहे हम। आओ सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी कनावा अलैहि सलातो तस्लीम का दौर था। आखिरी वाकया पेश करता हूं। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम के दौर में एक कहत साली हुई, यानी बारिश बंद हो गई, खेत खलियान सूखने लगे। आज भी देखिएगा, पिछले साल या उसके पिछले साल मैं दक्षिण दिनाजपुर के मदनी काफिले में सफर किया था। वहां के फसलें सूख चुकी थी, मिर्चियां सूख सूख के नीचे पड़ गई थी, फसलों पे बारिश नहीं हो पा रही है।
دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, بنی اسرائیل کا وہ دور ہے, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے قوم آتی ہے, حضور یا نبی اللہ بارش ہو جائے دعا کیجئے, قحط ختم ہو جائے دعا کیجئے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی کرا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے, فلاں دن تمام لوگ پہاڑ پر آؤ. تمام لوگ پہاڑ پر جمع ہوئے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی, دعا کرتے ہیں مولا بارش ہو جائے, بارش نہیں ہوئی. مولا بارش ہو جائے, بارش نہیں ہوئی. غیب سے آواز آتی ہے, اے موسیٰ تیرے محفل میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمیشہ میری نافرمانی کیا ہے, اس کی نافرمانی کی نحوست ہے کہ میں زمین پر بارش نہیں برسا رہا ہوں. یہ اس کی گناہوں کی نحوست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں مولا کیا کیا جائے, تو وہ اس کو کہا گیا کہ اس محفل سے نکل جائے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس محفل میں وہ شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ کی نافرمانی کیا ہے, گناہ کرتا رہا ہے, وہ اس محفل سے دور ہو جائے, وہ اس محفل سے نکل جائے. جب بندہ یہ سنتا ہے, جب سننے کے بعد اس نے اپنے چادر کو اپنے اپنے چادر کو اوڑھ لیتا ہے, کہتا ہے اگر میں یہاں سے جاؤں گا لوگ مجھے دیکھ لیں گے, رسوائی ہوگی. جب چادر کو ڈھکتا ہے سر سے, اللہ کی بارگاہ میں دلی دل میں دعا کرتا ہے, مولا آج میری توبہ قبول کر لے. اے مالک تو قبول کرنے والا ہے, آج میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے, میرے خطاؤں کو بخش دے. جب دلی دل میں توبہ کرتا ہے, اللہ جھما جھم آسمان سے بارش برساتا ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں مولا یہ کیسا کمال ہے تیرا, میں نے دعا کیا بارش نہیں ہوئی, اب بارش ہونے لگی. غیب سے آواز آتی ہے, اے موسیٰ جس شخص نے میرے نافرمانی کرتا تھا اس نے توبہ کر لی, اور میں نے اس کے توبہ کو قبول کیا, اور اسی کی برکت سے میں نے الحمدللہ دنیا میں بارش برسانا شروع کر دی. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے ایک بار دیدار کرا دے. وہ کون شخص ہے, کیا شان ہے میرے مالک کی. ارے میرے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرو, آؤ سجدے کرو, جھک جاؤ. میرا مالک بڑا کریم ہے, وہ رب رحمان ہے. کہتا ہے جب تک گناہ کرتا رہا میں نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا, آج اس نے توبہ کر لی, بتاؤ میں اس کو کیسے بے پردہ کر دوں, میں کیسے اس کو بے پردہ کر دوں. اس نے تو توبہ کر لیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ کتنا مہربان رب ہے. ہم گناہ کرتے ہیں, ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے. اے مالک کا کتنا بڑا کرم ہے, ہم نے گناہوں کا گٹھڑیاں باندھے رکھے ہیں, پھر بھی ہمارے ایک بھی گناہ ظاہر نہیں ہوتے. ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھا ہے, ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. وہ رب کریم ہے, وہ رب کریم ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, وہ رب کریم کتنا مہربان ہے. سنو رب کریم کتنا مہربان ہے. ایک نیک شخص تھا, ایک برا شخص تھا, دونوں بھائی تھے. جب برا مرنے لگا, جو گناہ کرتا تھا وہ مرنے لگا, تو بھائی نے کہا میں بار بار کہتا تھا تو توبہ کر لے. اس نے توبہ نہ کرتا رہا. آج مرنے کا وقت آیا, اب کیا کرے گا. وہ کہتا ہے مرنے والا شخص, اچھا یہ بتا قیامت کے دن اگر میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو بتا میری ماں کہاں بھیجے گی. وہ شخص کہتا ہے کہ بے شک ماں تو جنت میں ہی بھیجے گی. تو کہتا ہے میری ماں 70 میرا رب میری ماں سے 70 گنا مہربان ہے. جو رب کریم ہے وہ ماں سے 70 گنا مہربان ہے. تو جب ماں جنت میں بھیجے گی تو بتا میرا رب تو 70 ماؤں سے مہربان ہے, میرا رب مجھے کہاں بھیجے گا.
تو کہتا ہے کہ بے شک رب تو تمہیں جنت میں ہی بھیجے گا. اسی لفظ پر اس کی موت ہو گئی. خواب میں کوئی سی نے دیکھنے والے دیکھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے. دیکھتا ہے وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. پوچھا گیا کس سبب سے بخشش ہوئی. وہ کہتا ہے کہ وہ جملہ جب میں نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرا رب 70 ماؤں سے مہربان ہے, تو اس رب کریم نے اس جملے کی برکت سے میری بخشش فرما دی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا ہم توبہ نہ کریں؟ کیا ہم رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں؟ ہم نے جو چھپ کر گناہ کیے وہ بھی رب جانتا ہے, جو ہم نے لوگوں کے سامنے گناہ کیے وہ بھی رب جانتا ہے. آؤ رب کی بارگاہ میں اپنے سخت دل سے توبہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے شاندار مسجد بنائی ہے, بڑا ٹائلس لگایا ہے, ماربل لگائے ہیں, کلرنگ کی ہے, لیکن آج وہ مسجد سونی ہے, وہ مسجد آواز دے رہی ہے. کہاں ہے نمازی؟ اے ٹائلس لگانے والوں, ٹائلس تو لگ چکے ہیں, اب سجدے کرنے والے کہاں ہیں؟ پنکھے تو لگ چکے ہیں, اب اس پنکھے میں ہوا کھانے والے کہاں ہیں؟ آؤ آؤ, یہ مسجد گواہی, یہ مسجد قیامت کے دن گواہی دے گی. مولا اس نے مجھے ویران کیا ہے, یہ مجھ پر آ کر سجدہ نہ کرتا تھا, یہ گواہی دے گی قیامت میں رب کی بارگاہ میں. کیا جواب دو گے جب مسجد ہمارے لیے گواہی دے گی کہ نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا, یہ تیرے بارگاہ میں سجدے نہیں کرتا تھا؟ تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ لیکن جب کوئی بندہ اسی مسجد میں سجدہ کرتا ہے, اسی مسجد میں تلاوت قرآن کرتا ہے, اسی مسجد میں قیام کرتا ہے, تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی مسجد گواہی دیتی ہے, مولا اس نے مجھے آباد کیا, اس نے تیرے گھر کو آباد کیا, تو اسے بخش دے اور جنت میں جنت اسے عطا کر دے. یہ آمین. مسجد گواہی دے گی. ہم مسجد کو کیا آباد نہ کریں؟ کیا مسجدوں میں نہ جائیں؟ بلکہ میں اپنی اسلامی بہنوں کو عرض کروں گا, جو میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, اپنے بچوں کو کھانا مت دو, پہلے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. یہ ایسی مائیں ہونی چاہیے اس دور میں. اپنے شوہر کو کہو پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آئیے. آپ خود اپنے شوہروں کو مسجد میں بھیجا کیجئے. لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا. میں آپ کو وقت گنا دوں, آؤ میرے پاس بیٹھو, میں آپ کو وقت دکھا دیتا ہوں کہ کتنے وقت گپ سپ میں گزرتے ہیں, کتنے وقت چائے کے ٹھیکوں میں گزرتے ہیں, کتنے وقت بے حیائی کے کاموں میں گزرتے ہیں, کتنے وقت بدتمیزی کے کاموں میں گزرتے ہیں. آؤ میں آپ کو وقت دکھا دیتا ہوں. آج جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اتنے پیسے والے کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہوں. میرا سونے کا وقت فکس ہے, میرا بریک فاسٹ یعنی ناشتے کا وقت فکس ہے, میرا ڈنر کا وقت فکس ہے, میرا لنچ کا وقت فکس ہے, میرے کام کا وقت فکس ہے. یعنی اپنے پورے 24 آور 24 گھنٹے کا ایک شیڈول, ایک جدول بنا چکا ہے, اور اسی جدول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. آج دنیا کا بہترین وہ پیسے والا, بڑے باختیار سائنٹسٹ اور بڑے بڑے عہدے پر پہنچ چکے ہیں. آج ہم اپنے وقت کا دیکھ لیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو, آؤ, نہ جاؤ بے حیائی کی طرف, نہ جاؤ شراب کے ٹھیکوں کی طرف, نہ جاؤ چائے کے ٹھیکوں میں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کرنے کے لیے. آؤ آؤ رب کی بارگاہ میں سخت دل سے توبہ کرتے ہیں کہ مولا آج تک جتنے گناہ کیے تو معاف کرنے والا ہے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. رب کریم کی قسم, رب کریم وہ کریم رب ہے جو اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, سخت دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ کریم معاف کرنے والا ہے. قرآن پڑھیے, تلاوت قرآن اپنے گھر میں کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے, نیک لوگوں کے ساتھ رہیے. آج ہماری صحبت ہی غلط لوگوں کے ساتھ ہے, جو شراب پیتے ہیں, جو جوا کھولتے ہیں, جو بے حیائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, ویسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کہاں بیٹھتے ہیں؟ بتاؤ آپ کے پورا دن کیا 1 گھنٹہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کبھی امام صاحب کے بیٹھ کر کبھی پوچھیں کہ حضور
بتائے نماز کی فرض کتنے ہیں، تھوڑا جاننا چاہتا ہوں، نماز کے شرائط کتنے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے علامہ مولانا معین الدین صاحب کی بلا اللہ ان کی عمر میں علم میں خوب برکت عطا کری، کہیے آمین۔ ماشاءاللہ یہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مقتدی کو نماز کے تعلق سے ابھی بہار شریعت منگائے ہیں، بہار شریعت کے تعلق سے یہ ماشاءاللہ علم دین سکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن جو نمازی ہے بیچارے چند لوگ گنے چنے نمازی، میں دیکھا بھی نماز میں پڑھ رہا تھا، گنے چنے نمازی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے وہی سیکھتے ہیں۔ کیا آپ سب آؤ گے تو کیا امام صاحب منع کر دیں گے کہ میں سب کو نہیں سکھاؤں گا؟ بلکہ امام صاحب کا سینہ بڑا ہوگا کہ ایسے لوگ سیکھنے آ رہے ہیں ہمارے لیے۔ یہ بیچارے اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے شہر میں آ کر امامت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں کے لوگ نیک بن جائے، یہاں کے لوگ نمازی بن جائے۔ ایسے امام کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں کہ میں نے کھانا دے دیا، ایک وقت کا کھلا دیا، یہ خدمت ہو گیا، نہیں نہیں۔ کبھی امام صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھیے، ان کی خواہش پوچھیے۔ آج لوگوں کا ایک ذہن بنا ہے حضرت، اگر تھوڑا مولانا تھوڑا اچھا سے کچھ کھا لے، تھوڑا مرغا کھا لیا 2 دن، تھوڑا حلوہ کھا لے، تو لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگتی کہ مولانا کیا کھا رہا ہے، مولانا کو کیا ہو گیا، کیسا کھانا شروع کر دیا۔ ارے اللہ کا شکر ہے مولانا کھا رہا ہے، کھانے دو بھائی، تم کھاتے ہو تو کوئی تو نہیں بولتا ہے، مولانا کھا رہا ہے تو تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھی بچاؤ، آپ کے بچے، آپ میں سے ماشاءاللہ کئی بچے ہوں گے، میں اسلامی بہنوں سے بھی پوچھوں گا، اگر آپ کا بچہ صبح اٹھے اور کہے کہ آج مجھے آملیٹ چاہیے، ڈیم ٹوسٹ چاہیے، فلاں چیز کھانے کا من کر رہا ہے مجھے بنا دو، کیا ماں بنائے گی کہ نہیں؟ جی جی بنائے گی۔ تو آپ کو اگر کہا باپ مجھے یہ سامان چاہیے، مجھے خرید دیجئے، آپ خریدیں گے کہ نہیں؟ کیوں خریدیں گے؟ ماں کیوں بنائے گی؟ بچے کی محبت ہے، بچے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ تو آپ کی اولاد کی محبت اور مدرسے کا بچہ باسی کھانا کھائے، شرم نہیں آتی؟ ہمیں حیا نہیں آتی کہ میرا گھر کا بچہ صبح صبح اٹھے اور کہے آملیٹ چاہیے، فلاں ڈش چاہیے، بہترین سے بہترین کھانا بنا کر بچے کے سامنے پیش کرو، اب وہی بچہ جب مدرسہ چلا جائے تو اسے رات کا باسی کھانا ملے، اسے وہی باسی روٹی ملے، وہ پانی میں ملا کر بھات کو کھائے؟ کیسا نرالا آپ کا یہ سماج کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے وہی مدرسہ کا بچہ جب کل جا کے فراغت ہوگا تو اس کے پیچھے آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ آج کھوجتے ہیں نا تراویح کی نماز کے لیے حافظ صاحب نہیں مل رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے پیچھے ہم اقتدا کریں گے، یہی مدرسے کے بچے ہوں گے، طلبہ ہوں گے جو ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے، ہماری گھروں میں نکاح کروائیں گے، یہی علماء ہوتے ہیں جو مدرسے سے فارغ ہو کر ہمارے گھر کے تمام کاموں کو پیدائش سے لے کر مرنی تک ہر وقت میں علماء کام آتے ہیں۔ اگر ان علماء کی عزت ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ ان مدرسے کے طلباء کو ہم عزت نہ دے، ان کی خدمت ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ میرا گھر کا بچہ صبح صبح گرم گرم روٹی کھائے اور مدرسے کا بچہ باسی بھات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ اپنے عقل، اپنے سوچ کو بدلو، دین کے طرف آئے، اسلام کے طرف آئے، سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے آئے۔ یہی پیغام دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس دور میں اہل سنت والجماعت کی مسلک اعلی حضرت کی ایک وہ تحریک ہے جو پوری دنیا بھر میں عشق رسول کا جام پلا رہی ہے، صحابہ کرام کا جام پلا رہی ہے، اولیاء کرام کی محبتوں کا جام پلا رہی ہے۔ آؤ اس تحریک سے جڑتے ہیں، اس تحریک کا ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ فی الوقت ہندوستان میں الحمدللہ 1700 مدرسے دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ 1 لاکھ اسٹوڈنٹ دعوت اسلامی میں حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، امام بن رہے ہیں۔ اچھا اب تو یہ دینی تعلیم میں نے دی کہ مفتی، قاری، حافظ
عالم دعوت اسلامی الحمدللہ گریجویشن کرا رہی ہے، دعوت اسلامی انجینئر بنا رہی ہے، دعوت اسلامی ڈاکٹرز بنا رہی ہے، دعوت اسلامی وکیل بنا رہی ہے۔ صرف دعوت اسلامی کے مدرسے میں ایسا نہ سمجھے کہ دینی دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر گریجویشن کروایا جاتا ہے۔ ان قریب دعوت اسلامی ایک یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گجرات کے سرزمین پر دعوت اسلامی یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں آ کر مفت تعلیم حاصل کریں گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسکول بھی چلا رہی ہے، دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول۔ الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں 35 کیمپس ہم نے کھول چکے ہیں۔ آپ کے کلکتہ خدرپور میں دعوت اسلامی کا اسکول چل رہا ہے، ممبئی میں، احمد آباد میں، ایم پی میں، یو پی میں، آپ مطلب ہندوستان کے کئی سٹیٹ میں الحمدللہ دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول کھل چکا ہے۔ اللہ نے چاہا آپ کے شہروں میں بھی ہم دعوت اسلامی کا کام کریں گے، یہاں پر بھی ہم یونیورسٹی قائم کریں گے، یہاں پر بھی ہم جامعۃ المدینہ بنائیں گے، یہاں پر بھی ہم مدرسۃ المدینہ بنائیں گے، لیکن بنانے کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری قوم کے بچے اور بچیاں ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، کیوں ہیں؟ آپ نے کیا دیا ایجوکیشن کے لیے؟ آپ نے کیا ایک مدرسہ بنایا ہے کبھی؟ آپ نے کیا اسکول بنا لیا ہے؟ آپ نے کبھی ایک یونیورسٹی بنایا ہے کبھی؟ ہم نے تو کچھ بنایا نہیں، اور ہم الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے نہیں ہیں، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں۔ کیوں ہیں؟ ہم نے ایجوکیشن میں پیچھے کر کے رکھا ہے۔ ہمارے قوم کے پاس پیسے کم نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے قوم کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن اس پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی ہمارے کیا اس معاشرے میں، اس علاقے میں کیا لکھپتی لوگ نہیں ہیں، کروڑ پتی لوگ نہیں ہیں؟ ہوئے الحمدللہ، جن کے پاس لاکھوں روپے بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، لاکھوں روپے بینک بیلنس ہے۔ کئی لوگوں کی زکوٰۃ فرض ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ سب پیسہ ایک جگہ جمع کر کے دینی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے لگائے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچے اچھے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا آپ ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کے لیے ایجوکیشن پلیٹ فارم کھولے گی۔ اگر آپ چاہتے کہ میرے اور بچے اور بچیاں اچھی تعلیم حاصل کرے، آپ کو دعوت اسلامی کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ کہو گے بھائی ہم کیسے ساتھ دیں، ہم دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ بھائی کوئی فارم فل نہیں کرنا ہے ہمارے یہاں، کوئی ایسی فارم سسٹم نہیں کہ فارم بھرو گے تبھی دعوت اسلامی میں آؤ گے، نہیں، دعوت اسلامی اہل سنت والجماعت کی ہے۔ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ سب دعوت اسلامی والے ہیں۔ جو نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتا ہے وہ سب دعوت اسلامی والے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ سب دعوت اسلامی والے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بھی دعوت اسلامی کے قافلے آئے، یہاں سے مدارانہ آئے، نیکی کے کام ہو، یہاں پر لوگوں کو تبلیغ کا کام کیا جائے، لوگوں کو مسجد کی طرف جوڑا جائے، مدرسوں کی طرف جوڑا جائے، تو اس کے لیے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے امیر البھائی نے مدنی قافلے کا ذہن دیا۔ اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ دین کے لیے اپنے حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے، اپنے حضور کے محبت کرتے ہیں، ان کے سنت کو عام کرنے کے لیے میں 3 دن دوں گا، میں 3 دن قافلے میں سفر کروں گا، میں کورس کروں گا۔ دعوت اسلامی کورس کرواتی ہے۔ کیسے کورس؟ اگر آپ نماز پڑھنا نہیں جاتے تو دعوت اسلامی میں 7 دن کا فیضان نماز کورس ہوتا ہے، جس میں آپ کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلامی کلچر میں ڈھل جاؤں تو دعوت اسلامی نے 63 دن کا ایک کورس بنا کر رکھا ہے، آپ اس 63 دن میں کورس میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی 25 سالہ 30 سالہ زندگی ایک طرف، اور وہ 2 ماہ جو آپ نے دعوت اسلامی کو دیا وہ ایک طرف، انشاءاللہ وہ زندگی جینا ہی الگ ہوگا، یہ بے حیائی کی زندگی چھوڑ دیں گے آپ۔ تو آئیے دعوت اسلامی میں ہماری یہ تحریک، ہماری یہ تنظیم ہمیں اچھی اور تو اب یہ تربیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس آنا پڑے گا، دعوت اسلامی میں جڑنا پڑے گا۔ ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی میں آپ کو سب نوجوان ملیں گے، سب نوجوان جنہوں نے ماشاءاللہ، ہمارے یہاں انجینئر بھی ہے، ہمارے یہاں اکاؤنٹنٹ بھی ہے، ہمارے یہاں پروفیسر بھی ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہے، ہمارے جو دعوت اسلامی میں وہ بڑے بڑے عہدے پر آفیسر بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں۔
دعوت اسلامی کے دینی کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. ایک ٹیچر ہے جس اسکول میں پڑھا ہوں، اس اسکول میں آج وہ ٹیچر ہے اور وہ ٹیچر میرے ساتھ قافلے میں سفر کیے ہیں. ماشاءاللہ اردو آنرز کیے ہوئے ہیں. آج ایک اسکول سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، پرائیویٹ گورنمنٹ جاب ہے ان کا. وہ دعوت اسلامی میں جب بھی چھٹی ملتی ہے وہ دعوت اسلامی کے 3 دن قافلے میں سفر کرتے ہیں. آج اگر ہم کو کہا جائے 2 دن 3 دن کے قافلے میں جانے کے لیے تو ہم بہانہ تلاش کرتے ہیں. نہیں بہانہ نہیں چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے، شریعت و سنت کی طرف عمل کرنے کے لیے ہمیں بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملے ایسے کاموں میں لگ کر اللہ و رسول کے راضی کرنے کے کاموں میں لگ جانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس اجتماع سے، اس جلسے سے، اس پروگرام سے یہ ذہن بنا کے چاہیے کہ مجھے انشاءاللہ عز و جل دین کی طرف آنا ہے، شریعت کی طرف آنا ہے، سنت کی طرف آنا ہے، اللہ و رسول کے پیغام پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری قبر بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ الکریم. اس اجتماع کے بعد، اس جلسے کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے. غوث پاک کا لنگر یہاں انشاءاللہ کھلایا جائے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے لنگر کھا کے جائیے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی بہتر بنا کے رکھے اور جب موت آئے تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت نصیب کرے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو عرض کیا کہ ہماری دعوت اسلامی کے 1700 مدرسے چل رہے ہیں، 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس میں خرچ نہیں ہوتا؟ اب آپ پوچھو گے بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس، کتنے بچے پڑھا رہے ہیں؟ جی، آپ نے جو چندہ دیا ہے، آپ کے فطرے سے، آپ کے زکوٰۃ سے ہی پیسہ جو ہمیں ملتا ہے اس سے ہم دین کے کام کرتے ہیں، یہ مدرسے چلاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دعوت اسلامی کے کوئی الگ سے فنڈ ہے. نہیں، ہم بھی دعوت اسلامی کے نام پر فطرہ اٹھاتے ہیں، زکوٰۃ اٹھاتے ہیں، عطیات اٹھاتے ہیں، صدقہ اٹھاتے ہیں، تبھی ہماری دعوت اسلامی کی تنظیم چلتی ہے، مدرسے چلتے ہیں. اچھے ہم کھانے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. الحمدللہ آپ ہمارے مدرسے میں جائیں، یہ ایک اسلامی بھائی ہمارے مدرسے میں پڑھے ہوئے، پوچھ لیجئے گا کہ ان کو کھانا کیسے ملتا تھا. الحمدللہ بہتر سے بہتر کھانا ہم مدرسے میں کھلاتے ہیں تاکہ بچوں کا دل لگا رہے، وہ اچھے سے پڑھے وہاں پر. تو ابھی اچھے کھانے کھلانا، اچھی ان کو تعلیم پرووائڈ کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ پیسے سے ہوگا. دعوت اسلامی سال میں 2 بار چندہ کرتی ہے. کتنے بار؟ زور سے کہیے. دعوت اسلامی سال میں 2 بار چندہ کرتی ہے، ایک رمضان میں، ایک اور ربیع النور شریف کے بعد. یعنی یہ جو مہینہ ربیع الاخر کی جاری ہے، وجہ کیا ہے کہ جب رمضان میں جتنا ہم پیسہ اٹھاتے ہیں وہ پیسہ رمضان سے آنے والے رمضان سے پہلے ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ 12 تاریخ کو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پورے ہندوستان میں ایک کیمپنگ کروائی جا رہی جس کا نام ہے ٹیلی تھون. یہ ٹیلی تھون انشاءاللہ عز و جل 12 اکتوبر کے ہے. اب دعوت اسلامی کا خرچ اربوں میں ہے، اربوں میں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں. اب آپ سے میں کسی سے کہوں کہ بھائی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کھڑے ہو کر کہے کہ میں 2 کروڑ روپیہ دعوت اسلامی کو دے رہا ہوں؟ آپ کہو گے بھائی ہمارے یہاں کروڑوں کہاں ہے، 2 کروڑ کہاں سے دوں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں دے سکتے. آپ میں سے کسی کہوں کہ بھائی آپ کھڑے ہو جائے، کوئی کہے کہ میں دعوت اسلامی کو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں. اب بھائی یہاں غریب لوگ 1 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ مزدوری کرتے ہیں، 1 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ چلو ٹھیک ہے. تو اب ان کروڑوں لاکھوں نہیں دے سکتے تو کیا دعوت اسلامی نے؟ تو دعوت اسلامی والوں نے یہ کیا کہ ان سب کو یونٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. 1 یونٹ 7,000 روپے کا ہے. 1 یونٹ 7,000 روپے کا ہے. اگر الحمدللہ 10 لوگ کھڑے ہو جائے اور ایک یونٹ کا اعلان کرے تو یوں 70,000 دعوت اسلامی کو جمع ہو جائے گا. اور یہ 70,000 کہاں جائے گا؟ دعوت اسلامی کے اداروں میں، مدرسوں میں، جس سے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، ان کے لیے کتاب، ان کے لیے کھانے کے سامان اور ان کے لیے رہنے کی اچھی جگہ دی جائے گی. 1 یونٹ 7,000 کا ہے. اب جو 7,000 دینا چاہے وہ 7,000 دے سکتے ہیں، کوئی 1,000 دینا چاہے وہ 1,000 دے سکتے ہیں، کوئی 500 دینا ہے 500 دے سکتے ہیں. الحمدللہ اس میں آپ اپنا زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اپنے عطیات بھی دے سکتے ہیں، اپنے فطرہ بھی دے سکتے ہیں.
اب لوگ کہیں گے بھائی فطرہ تو خالی رمضان میں دیا جاتا ہے. آپ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا کہ فطرہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ وہ فطرہ دے سکتے. یہی بات ہے کہ ہمیں اسلامک کلچر نہیں معلوم، ہمیں اسلامک نالج نہیں. زکوٰۃ کتنے کیسے نکلتا ہے ہمیں نہیں معلوم. زکوٰۃ کے مسئلے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں. تو ہمیں سیکھنے کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ علماء کے پاس. تو انشاءاللہ آئیں، علماء سے سیکھے، اپنا زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے عطیات، اپنی صدقات دعوت اسلامی کو دیجئے. آپ کے یہاں بھی ادارے چلتے ہیں، ان اداروں کو بھی دیجئے، لیکن دعوت اسلامی کو ضرور اپنا سپورٹ کیجئے گا. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. یا